अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात का $3.5 अरब कर्ज वापस करने का फैसला किया है। रवां माह $2 अरब कर्ज वापस, जबकि $1 अरब जुलाई में अदा किया जाएगा। आप इस खबर को किस नज़र से देखते हैं? मैंने किस नज़र से देखना है, आपका सवाल ही ठीक नहीं है। इसे वापस करने का फैसला नहीं कहना चाहिए, ये उनका मुतालबा था। They demanded this. उनका मुतालबा था, इनकी मजबूरी थी। मैंने इसको किस नज़र से देखना है। एक उधारिया वो हमारे होता था लायलपुर में, उसको कहते थे मुख्तार कुमार, तो या उसका नाम लोग लेते थे मुख्तार उधार, पेशावर उधारिया सा था वो बेचारा। अच्छा, दूसरी बात, इस लात के पढ़ने से कुब्बे मुल्क का माशी तौर पे कुब्बा शायद कुब निकल जाए। वो एक मुहावरा है ना, लातो पई कुब्बे नुते उदा कुब निकल गया, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम हैं। कुब निकलने का मतलब ये है कि अय्याशियाँ, लल्ले तलल्ले, प्रोटोकॉल, जानियाँ जानियाँ, लूट मार, वैसे जो कमीशन, किकबैक, ये सारा तरक्याती फंड्स, ये सारा कारोबार ये ख़त्म होने में अगर इस तरह के 2-4 झटके इनको और मिल जाएं तो शायद ये मजबूर होके, कॉर्नर होके, अवाम देखो आतिश नमरूद में जल रहा है। ये जो पाकिस्तान का आम आदमी है, जबकि इन लोगों की सियासी रिश्वतें, 2 महीने की तनख्वाह नहीं लेंगे, चलो, ये पता नहीं क्या समझते हैं अवाम को। वाकई भी ठीक समझते होंगे वो, इतने ही अगर बेवकूफ़ हैं तो। अलबत्ता मरीम नवाज़ ने यहाँ एक इनिशिएटिव अच्छा लिया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस वगैरह किराए ख़त्म कर दिए हैं, तो बहरहाल बहुत से लोगों को रिलीफ मिलेगा, सबको मिले ना मिले, लेकिन ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव। बाकी वो वापस कर दिया है, खुदा का खौफ करो, वापस कर दिया है। आप तो उनको बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, मुतालबा था उनका, तो मकरूज हो आपने देना है, ख़त्म हो गई बात। आइंदा के लिए हमेशा तो ये अच्छा जैसे इस एतबार से है कि इनकी साख सारा बनी रहेगी। आइंदा फिर कशकोल या ठूठा उठा के पहुंच जाएंगे तो वो कहेंगे यार पहले भी इन्होंने दे दिया था, हालात जब नॉर्मल होंगी। अच्छा, असल बात है अवाम का क्या हाल है, वो बद से बदतर है। ओ अहमद फराज साहब का, मरहूम का एक शेर याद आता है कि ज़ब्त लाजिम है मगर दुख है क़यामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। तो अल्लाह करे बात रोने तक ही रहे, इससे आगे निकल गई तो फिर संभाला नहीं जाना। चलो नेक्स्ट, अखबारी खबर के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि आइंदा माली साल में तवानाई शोबे को दी जाने वाली सब्सिडी 830 अरब रुपए तक महदूद रखी जाएगी, जबकि बिजली गैस निर्खों में मरहला वार इजाफा जारी रखा जाएगा। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी, गरीब IMF की शराइत पूरी करते मर जाएगा। ख़ैर साहब ने बात तो अच्छी की है, दुरुस्त की है, लेकिन एक बात ज्यादती की है। IMF को बीच में क्यों घसीटा भाई? वजह वो एक इदारा है, उसके जो भी उसके कवानीन हैं या जो भी उसकी शराइत हैं वो नोन है। या तो उन्होंने आपको गन पॉइंट पे आके कर्जा दिया हो तो IMF की शराइत नहीं है, या आपके हुक्मरानों की शराइत है, क्योंकि कर्जों तक नौबत उनके करतूतों की वजह से आई है। कैसी बात कर रहे हैं? IMF इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। हमें बूथे उठा के ना, हम अपनी औकातें नहीं देखते, विलेंस ढूंढते हैं, कॉन्स्पिरेसी थियरीज फलाना टमकाना भी नहीं। एक सूदखोर बनिए की दुकान है, मैं जाता हूं, मिन्नतें तरले करता हूं, बकौल हमारे वजीर आजम के नाक से लकीरें निकालता हूं, तो उसको ब्लेम करने का क्या तुक बनता है? उनकी शराइत नहीं, या IMF की नहीं, आपके हुक्मरानों की शराइत है। और दूसरी बात यह है कि यकीन दहानी कराई है, अच्छा ना करा खपरा, क्या बात है?
ہمارے یہاں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, یہ تو عوام کہتی ہے, یہ تو اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. اسلام آباد کو دارالخلافہ, خلیفہ کتنے ہے؟ دارالحکومت ہے. ہمیں بات کرتے ہوئے سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, یقین دہانی کرائی. یقین دہانی کرانے کے علاوہ تو ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ لوگوں نے مارنا ہے, انہوں نے نچوڑنا ہے, انہوں نے خون پینا ہے, ان کی بوٹیاں اتارنی ہیں, ان کی کھال رگڑنی ہے, سینڈ پیپر کے ساتھ خارج کرنی ہے عوام کو, اور کیا ہے؟ آئی ایم ایف کا ذکر مت کرو آپ. یہاں تو مجھے بتاؤ کہ آئی ایم ایف نے کون سا پریشر ڈالا کہ تمہیں اس سے قرض لینے پڑ رہے ہیں اور پھر سود چکانے پڑ رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. عوام کی زندگی پہلے بھی یہ جی رہی تھی اور ہو جائے گی. میں نے کہا نا کہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. مجھے خوف ہے جب رونے سے ایک معاملہ آگے نکل گیا, میں اس دن سے ڈر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. سابق ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکی جریدے فارن افیئرز میں شائع آرٹیکل میں ایران کو مشورہ دیا کہ وہ فتح کا اعلان کر کے مذاکرات کے ذریعے جنگ ختم کرے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی کروانی چاہیے. اس کے بدلے امریکہ اور مغربی ممالک ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں ختم کریں تاکہ تجارت اور تیل کی برآمدات بحال ہوں. ایران کو سیکیورٹی گارنٹی ملنی چاہیے تاکہ مستقبل میں جنگ یا حملے کا خطرہ کم ہو. جنگ سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور عام شہریوں کو معاوضہ دیا جائے. حسن صاحب, جنگ کے اس ماحول میں جواد ظریف نے جو ایران کو مشورہ دیا ہے, آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھو بات سنو, میں نے جتنا یہ دیکھا ہے بظاہر مجھے لاجیکل لگتا ہے, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایرانینز یا ایرانی گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ غور نہ کرے. سینسیبل سی بنیادی سی باتیں ہیں, اس میں کوئی راکٹ سائنس وغیرہ نہیں ہے. لیکن ایک اور ریالٹی ہے بہت بڑی, جس تن لاگے وہ تن جانے. یہ اس وقت تو حکومت میں نہیں ہے نا. پھر انگریزی میں کہتے ہیں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز. اب وہ کس حد تک ایرانی جا سکتے ہیں؟ ایرانین اس کی ایک تاریخ ہے بھائی, لیکن بظاہر جو کچھ انہوں نے کہا ہے بنیادی سی باتیں ہیں, انڈرسٹینڈیبل ہیں. تو لیکن ظاہر ہے جنہوں نے حتمی فیصلہ کرنا ہے وہ بھی غور و فکر کر رہے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے, حالات دیکھ رہے ہوں گے, ملک کے لوگوں کے عوام کی صورتحال کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی ان کی باتیں بظاہر تو مجھے اچھی لگی ہیں, اور یہ ہو نہیں سکتا اس پہ غور نہ کیا جائے, بلکہ ان میں سے بہت سی باتوں پہ غور کیا جا رہا ہوگا بیکاز وہ لاجیکل ہے. بہرحال اللہ کرے یہ ٹنٹا ختم ہو. لیسکو نے نئے بجلی میٹر کے کنیکشن کی فیس 4 گنا بڑھا دی. صارفین کو میٹر لگوانے کے لیے 6400 کی بجائے 21,300 روپے جمع کرانا ہوں گے. ذرائع کا کہنا ہے کہ میٹر کی قیمت بڑھا کر میٹر ساز کمپنیوں کو نوازا گیا. ٹھیکیدار فیس اور دیگر چارجز الگ ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ نوازا یہ ٹوٹل واردات ہے, ٹوٹل, کوئی شک نہیں. لیکن یہاں آپ بات کر رہے ہوئے لسکو پھسکو کی, یہ پورے کا پورا نظام عوام دشمن ہے. میرے کالموں کے ایک مجموعے کا عنوان یہ ہے, آدم خور نظام کا نوحہ. آدم خور نظام کا نوحہ, یہ پورے کا پورا. لسکو تو لا تعداد ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے. وہ کون سی بات ہے؟ انہوں نے عوام کے اجتماعی بدن کا کوئی حصہ چھوڑا نہیں. اب یہ ان کے اعضاء نکالنے پہ آ گئے. پہلے انہوں نے کھال نوچی, پھر انہوں نے ماس کھایا, اب انہوں نے ہڈیوں میں وہ کر کے وہ ڈرل کر کے اس کا گودا, اب یہ دل, پھیپھڑے, آنکھیں, یہ وہ اس طرح کا باقی جو رہ گیا ہے نوچ نوچ رہے ہیں. ادروائز یہ کو بات ہے کرنے والی. حالات دیکھو, روپے کی اوقات دیکھو, 4 گنا بجلی کے کنیکشن کی. اور پہلے یہ عجیب وارداتیے لوگ ہیں, پہلے لوگوں کو بہکایا, پھسلایا, بھٹکایا کہ جی وہ لگا لو, وہ جو اوپر لگاتے ہیں چھتوں کے اوپر, سولر, کیا کہتے ہیں اس کو مریم, سولر. ہاں سولر. اب اس کے پیچھے بھی پڑ گئے. یہ عجیب, خدا کی قسم بندے کو اس حد تک جانا پڑے, یا وہ اپنا منصب چھوڑ دے
یا خودکشی کر لے. اتنی ڈٹائی سے لگے رہتے ہم نے کم کر دیا ہے, فلانا کر دیا ہے, ٹمکانا کر دیا. وہ میں ایک چیز 100 دی ہے انہوں 500 کر کے کماؤں, میں 450 کی کرتی, اس کا میں کریڈٹ لینا چاہوں. بہرحال مجھے پتا نہیں کس کس کے انجام سے خوف آ رہا ہے. چلو ٹھیک ہے. حسن صاحب, سوشل میڈیا پر وائرل اس ویڈیو میں سندھ کے کسی وڈیرے سیاستدان کا پروٹوکول دیکھ کر بتائیں کہ کتنی گاڑیاں ہیں. ہماری گنتی تو رک جاتی ہے گنتے گنتے. دیکھو بات سنو, ملکی خزانہ ختم تو گنتی بھی ختم. گنتی کیا کرنی ہے تم نے؟ اچھا کیلنڈروں میں ہم 2026 میں رہ رہے ہیں, آپ یقین کرو اصل میں تو ہماری اوقات ہی بالکل کچھ اور ہے. کیلنڈر ایئرز کے مطابق ہم 2026 میں رہ رہے ہیں. اچھا پھر نام دیکھو, اسلامی بھی ہے, جمہوریہ بھی ہے, پاکستان بھی ہے. اسلام کتنا کا ہے, جمہوریت کہاں ہے, عوام کا کیا حال ہے, تینوں لفظوں پہ ذرا غور. تو خزانہ ختم تو گنتی بھی ختم. صرف مظالم کی گنتی ممکن ہے چونکہ وہ زخم کی طرح لگتے ہیں. ان کے جو جرائم ہیں لوگوں کے ساتھ, ظلم زیادتی, اس کی گنتی. باقی چھوڑو. ٹھیک. پھنس گئی جان شکنجے اندر, جوں بیلن وچ گنا. یہ بیلن ہیں, عوام گنے ہیں, اور یہ ان کا رس پی رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں. لیکن کب تک, یہ دلچسپ ایک آبزرویشن ہوگی. جی ویری ٹرو. حسن صاحب, پریشان کن خبر ہے, گزشتہ دنوں میں محض 4 دن کے اندر 3 بڑے ریلوے حادثات رونما ہوئے ہیں. پہلا لودھراں, دوسرا خانیوال, تیسرا وزیر آباد میں. دیکھو بیٹا, لعنت ہو انگریز پہ, ہمیں ریلوے دے گیا. وہ کی کہندے باندراں نوں بنا دیاں ٹوپیاں. وہ ایک اور بھی ہے ویسے, پتہ نہیں, باندر ہاتھے سوراں نوں ماچس, کونے, اس طرح دے محاورے سٹ ہیں. ہاں, بندر کے ہاتھ ماچس. جی ریلوے دے گیا. اچھا نہ ریلوے ہوتا نہ حادثات ہوتے. ایک بڑا مشہور ایکسپریشن ہے, نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا پیسی. ٹھیک ہے, ریلوے مک آ جائے دا اسکریپ دے بادشاہ نے. اسکریپ چاہے ریلوے کا ہو یا مین ہول کے ڈھکنوں کا ہو, اس پہ تو کتاب لکھنی چاہیے. گورے کے چھوڑے ہوئے تعلیمی, انتظامی, انصاف کے نظام کے ساتھ بھی ہم نے جو کیا سب کے سامنے ہے. ابھی وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے کہ 8 سال کے بعد 3 بندوں کے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں چلا, وہ جشن مناتے ہوئے عدالت سے چلے گئے. پتہ نہیں کل کا سوال تھا آپ کو. جی جی دادو میں. جی ہاں جی ٹھیک ہے. نیکسٹ, جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اجلت میں قانون سازی پر تحفظات ہیں. اجلت سے پارلیمان کی ساکھ متاثر ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ساکھ متاثر تب ہوگی اگر میری کوئی ساکھ ہوگی. ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے, وہ کیسے خراب ہوگی؟ ساکھ ہوتی تو خراب ہوتی. فارم 47 فلانا, باقی یہ کئی بار اقتدار میں رہ چکے, آج تک جو انہوں نے توپ چلائی ہے سب کے سامنے. اچھا اجلت میں قانون سازی, یہ اجلت کا دی, وہ سلو موشن میں بھی کرتے تو یہی گند ڈالنا تھا انہوں نے. وہ یہاں کچھ نہیں ہے. دیکھو بات سنو, آئین بنا جو شوقیہ فنکاری, یہاں یہ پارلیمنٹ وغیرہ کی تو کیا ساکھ ہونی ہے, آئین کی کیا ساکھ ہے؟ کیا ضیاء الحق کا یہ بیان ریکارڈ پہ موجود نہیں اور شائع نہیں ہوا تھا کہ آئین کیا ہے؟ چند کاغذوں پہ مشتمل ایک چیتھڑا. یہ اوقات ہے تمہارے یہاں. باقی ابھی تسی شورشا کرنی ہے نہ کری جاؤ. متفقہ آئین تھا, کس چیز کی ساکھ ہے یہاں مجھے بتاؤ. ہمارے اس مولوی کی بھی ساکھ ہوگی جو مسجد سے چندہ مانگ رہا تھا. کس کی ساکھ ہے؟ تمہارے اساتذہ امتحانی مراکز بک رہے ہیں, فلانا ہو رہا ہے, ٹمکانا. ساکھ سوکھ کوئی نہیں. ملک کی کیا ساکھ ہے مجھے بتاؤ. ایک
भिखारियों वाला एक इमेज है हमारा, वो ठीक है। बैरून मुल्क फकीर जो सरबराह है सो कॉल्ड, वो भी भीख मांगने जाते हैं। बाकी भिखारी हमारी वजह शोहरत हैं, फ्रॉडी हैं। तो साख बहुत बड़ा लफ्ज मौलाना ने इस्तेमाल कर दिया है। बहरहाल मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं। साख मजरूह और फलाना चीज़ वो तबाह होती है जिसका कोई वजूद हो, जिसका वजूद ही कोई नहीं उसने क्या मुतासर होना है। चलो बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने अपनी ट्वीट में सवाल उठाया कि अप्रैल 2022 में अवामी कर्ज 44 ट्रिलियन रुपए था, अब ये 80.5 ट्रिलियन रुपए है। सिर्फ 4 सालों में 36.5 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। अब हर पाकिस्तानी 3,33,000 रुपए के कर्ज का मकरूज है, जिसमें गुज़श्ता 4 सालों में नुमायां इजाफा हुआ है। कहाँ है वो नाम नेहाद मालियाती इस्तेहकाम और मैक्रो इकनॉमिक बेहतरी? मैं तो हमेशा इसका मजाक उड़ाता हूँ, इशारिये झूठे। अब कमाल की बात है जब फिगर सामने आते हैं और बात अगर समझ में आ रही हो तो बंदे का दिल डूबने लगता है। सिर्फ 4 सालों में 36.5 ट्रिलियन रुपए का इजाफा। लोग सिर्फ इस पे नजर रखें और मेरी एक बात याद रखना काम आएगी, ये रिवर्स होना ही नहीं। ये प्रोसेस, ये काम जहां पहुंच गया है नहीं मुमकिन। वो जो नहीं, वो पहाड़ों में जो यूं करके चल रही होती उसको कौन सी चेयर या पता नहीं क्या कहते हैं, वो जो वो डोली जी चल रही थी ना, चेयरलिफ्ट, पहाड़ों में यूं करके, हाँ चेयरलिफ्ट, वो टूट जाए। जब तक आप तय तक नहीं जाते उस वक्त तक खैरियत है, खौफ है, उसके बाद खैरियत खत्म, खौफ भी खत्म। अब ये जो किस्से कहानियां सुनाते हैं ये वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये अपने साथ भी झूठ बोल रहे हैं, अवाम के साथ भी झूठ बोल रहे हैं और वक्त बर्बाद कर रहे हैं। करना वही पड़ेगा अगर आपने जिंदा रहना है। अगर आपने बनाना स्टेट या ये कोई इस तरह का गरौला है तो बस ठीक है। और बात सुनो, हमारे कर्जों ने कुल्लांचें भरना शुरू कर दी। क्या कह रहा हूं? कुल्लांचें भरना, कुल्लांचें भरना। और उसको हमारे शिकारी लोकल जो हैं वो कहते हैं हिरन चाल छिपा गया। हिरन जब कुल्लांचें भरने लगे, यानी हिरन जदों चाल छिपा जाए, सियाना शिकारी घोड़ा खींच लेता है कि अब नामुमकिन है इसका शिकार। तुम्हारे कर्जे कुल्लांचें भरने लगे हैं। वो खोता क्या है? हिरन पहले ऐसे 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 भागता है, फिर यूं यूं सिर्फ टच एंड गो, इतनी लंबी कुल्लांच भरना। कुल्लांच है तुर्की जबान का लफ्ज, तुर्की जबान का लफ्ज है कुल्लांच। हमारा मुहावरा है कुल्लांचें भरने लगा। ये कुल्लांच कहते हैं एक बालिग आदमी जब दोनों बाजू यूं स्ट्रेच करे तो इस उंगली से इस उंगली तक का फासला। हिरन जब चाल में पड़ जाए यानी कुल्लांचें भरने लगे तो वो दिखाई भी नहीं देता, ह्यूला सा लगता है। और कोई तजर्बाकार शिकारी ऐसा नहीं है जो घोड़ा वापस ना मोड़ ले। उसे पता होता है अब नहीं। ये हाल है पाकिस्तान की इकोनॉमी और कर्जों का। याद रखना, दूर नहीं है नताइज। ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां और कुछ अरसे की बात है, उसके बाद तब्दीलियां भी कुछ नहीं करेंगी। ये याद रखना। अभी वक्त है, वो कुछ कर लो। होश करो। Another few years इसी तरह ये इरिवर्सिबल हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पीछे मुड़े बात सुनो। ये अब तुम्हारी जो इक्तिसादी बर्बादी कुल्लांचें भर रही हैं। अब चौधरी मोहम्मद अली जैसे बंदे ने पता नहीं यार कितने अशरे पहले कहा था कि अगर इस मुल्क में कर्ज लेने का रिवाज शुरू हो गया
وہ پہلے وزیر خزانہ تھے, پھر وزیر اعظم بھی رہے کچھ دیر, تو پھر قرض چکانے کے لیے بھی قرض کا سود چکانے کے لیے بھی انہوں نے جو کہا تھا وہ ہو گیا ہے نا. جو میں کہہ رہا ہوں اب اس کو چند سالوں کی بات سمجھو, لمبا کام نہیں ہے. اب میٹر ڈاؤن ہے, ہوش کر لو ورنہ ککھ نہیں بچنا. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, متفرق رپورٹس میں حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستانی شہریوں کے مشرق وسطیٰ اور یورپ سے $20 ارب واپس لانے پر غور شروع کر دیا گیا ہے. یہ رقم 2018 اور 2019 میں ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کی گئی مگر پاکستان منتقل نہ ہو سکی. جماعت نے غور شروع کر دیا. کیا ہے غور کرنی تھی, عقل چاہیے اور ضمیر چاہیے. سپلٹ سیکنڈ کا کام ہے تو غور کرنا ہے, لیکن یہ ان اچیویبل ہے, یہ ہونا نہیں. یہ رقم ہنڈیوں اور ٹیٹیوں سے کے ذریعے ملک سے باہر بھیجی گئی اور یہ بالکل بیہودہ بات ہے. وہ ان میں سے تو ایک کی ورث 20 ارب سے زیادہ کی ہوگی. کس دنیا میں رہ رہے ہو آپ؟ 20 ارب نہیں, $200 ارب سے بھی زیادہ رقم ہوگی. لیکن یہ کام کوئی بڑا آدمی یا بڑا منصبدار نہیں کر سکتا. یہ ایس ایچ او لیول کا کام ہے. لیکن نہیں, یا پھر کوئی اتا ترک آ جائے. لیکن اتا ترک ترکوں میں آتے ہیں, ترکوں کا باپ. اس کے بارے میں ان پڑھ لوگ اور بھی بڑی بات ہے, غدار تو فلانا, دور پھٹے منہ, بات کو سمجھو, وجود ہی نہ ہوتا. اس نے جان پہ کھیل کے اتنا بریلینٹ سولجر تھا وہ. ایک کوئی فائر ہوا, کوئی گولا شولا, اس کے وہ سوار تھا اس پہ, اس کے نیچے سے نکل گیا وہ گھوڑا. گرے ولف کتاب ہے ایک, پڑھو. وہ اٹھا تو اس نے کہا کہ دوسرا گھوڑا, برنگ می انادر ہارس. تو اس کے جو ارد گرد تھے, اس کے ساتھی جرنیل یا جو بھی کپتان میں جو بھی ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ ابھی تو یہاں گولا پڑا ہے. اس نے کہا اب نہیں آئے گا, یہ فلاں گن ہے یا توپ ہے یا جو بھی ہے, وہ اب اتنے دیر کے بعد چکر کاٹ کے وہ آئے گی. تب تک یہ ہے ڈارڈنلز کی بات. برنگ می انادر ہارس. ہی نیو دا گن سو مچ کہ جو گولا مجھے لگنا تھا لگ گیا ہے. اب یہ فوری طور پہ نہیں ہو سکتا, گن کیسی ہوگی وہ سارا سمجھتا. تو میں تو سولجر نہیں ہوں. یہاں بے شمار لوگ ہیں اس بندے کے بارے میں بھی بکواس کرتے ہیں, لیکن یہ کوئی اس طرح کا اگر موجہ ہو گیا, ورنہ آٹومنز کا جو حال ہوا تھا. بہرحال چھوڑو جی. نیکسٹ, امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر نے ایران جنگ تنازع میں صدر ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جنگ سے امریکہ میں ہر چیز مہنگی ہو گئی, صرف ایندھن ہی نہیں, غذائی اشیاء, یوٹیلیٹی بلز اور گھروں کے قرضے بھی متاثر ہو رہے ہیں. یار اس میں کون سی سینیٹر صاحب نے کوئی نئی بات کی ہے؟ جنگوں میں اسی طرح ہوتا ہے, کون سی نئی بات؟ سارا کچھ یہی ہوتا ہے. تو آبویس سی بات ہے کہ ابھی تم پانی کے نیچے کھڑے ہوگے تو گیلے ہو جاؤ گے. یہ کیا واٹر پروف اگر آپ نے نہیں کوئی لباس پہنا ہوا اور آپ آبشار کے نیچے چلے جاؤ گے تو ظاہر گیلے ہوگے. یہ ساری قباحتیں, ذلتیں, مشکلات یہ عوام کے لیے ہیں. تو جنگ کے یہی نتائج ہوتے ہیں. اور ہوتے کہ شادیاں نے بج دے, میدان جنگ میں منگنیاں ہوتی ہیں کیا؟ بس سینیٹر نے ایک روٹین کی گل کی تھی. انٹرسٹنگ سی خبر شامل کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوسٹ کے مطابق پاکستان کے ایک ہسپتال کے ایکس رے میں مریض کو بتایا گیا کہ آپ کے سینے میں زندہ کاکروچ ہے, علاج کے لیے سنگاپور جانا ہوگا. سنگاپور کے محکمہ صحت نے بتایا کہ کاکروچ سینے میں نہیں, پاکستان کی اسپتال کی ایکس رے مشین میں ہے, لہٰذا مشین کی صفائی کریں. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اور یہی اصلی پاکستان ہے. دیکھو ایکس رے مشین نہیں, یہ دی انٹائر سسٹم کسی بھی ملک میں ہو, اچھا ہو برا ہو, لانتی ہو بابرکت ہو, جو بھی ہو, ہوتا ہے ایک مشین کی طرح. ہمارے اس پورے نظام, ایک نظام مشین کی طرف, جسم بھی یہ بیسیکلی ایک مشین ہی ہے. پورے کا پورا جو ہمارا یہ جو نظام کی مشین ہے,
اس میں کاکروچوں کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ہیں ناگ. کچھ ایسے کوبرے ہیں جو کیچوے ہوتے تھے, کیچوے, وہ بھی کوبرے بن گئے. اس لیے کہتا ہوں کہ اس نظام کی مشین میں اس کے دیکھو سوائے یہ مردار خور گدوں کے اور کیا یہی کچھ نظر آئے گا. یہ صرف ہماری وہ ایکس رے مشین نہیں, دی انٹائر مشین. چلو بالکل ٹھیک. نیکسٹ. امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے قومی خطاب میں ایران کو پتھر کے زمانے سٹون ایج میں واپس پہنچانے کی دھمکی دی. یار ایک تو یہ ان کا تقیہ کلام ہے, انہوں نے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح بات کی تھی. یہ وقت کس کی رعونت پہ خاک ڈال گیا, بس یہ پاگل ہو رہا ہے یہ. اب کہ دیکھو بات اگر ہاتھ سے نکل گئی تو پھر پوری دنیا پتھر کے زمانے میں جائے گی. ایک بات یاد رکھنا, ایک گلوبل ولیج ہے, گریجولی ہوا. فرسٹ ورلڈ وار دیکھو, سیکنڈ ورلڈ وار دیکھو. یہ اب کل اگر چین اور رشیا وہ بھی آ جائیں, ایک باقاعدہ ورلڈ وار کا سما ہو, تو پھر اس کے بعد کیا ہے, پھر سارے ہی پتھر کے زمانے میں ہوں گے. کاکا تو کلے ایرانی نہیں, پھر ٹرمپ صاحب تھوڑا آگا پیچھا بھی سارا پھر پتھر دے زمانے. اور یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوئی اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی. کیوں؟ چونکہ اس کے بعد لاٹھیاں اور پتھر ہی رہ جائیں گے. ان سے لوگ لڑا کریں گے تو ادھر تو بڑی تباہی آنی نہیں. اس کر کے بہت اچھی بات ہے. پھر تو کاکا کلہ ایران نہیں, اپنی بھی تیاری پکڑو. چلو نیکسٹ ٹاپک. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان نے ایشیائی ترقیاتی بینک سے 56 ارب روپے کا نیا قرض لینے کا فیصلہ کیا ہے. 56 ارب کی یہ رقم ٹیکس اور کسٹم نظام میں شفافیت اور بہتری لانے, پوائنٹ آف سیل سسٹم اور ڈیجیٹل انوائسنگ کو فروغ دینے پر خرچ ہوگی. یعنی واہ, یعنی یہ جو نیا 56 ارب یہ شفافیت اور بہتری. واہ مریم واہ, کیا سوال نکالا ہے. شفافیت اور بہتری اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, اور ایسی لیڈرشپ کے ساتھ. چل جھوٹی اور گل کر. کیا سوال نکالا ہے. ہاں حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, سوئس کمپنی آئی کیو ایئر کی جانب سے سالانہ عالمی سروے پر مبنی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2025 میں پاکستان کا فضائی معیار بدترین رہا اور پاکستان کو دنیا کا سب سے زیادہ آلودہ ملک قرار دے دیا گیا. دیکھو یہ صرف ہم آلودگی میں ہی نمبر 1 نہیں ہے, اور یہ آلودگی صرف فضا کی نہیں ہے, یہ روحوں کی بھی ہے, اخلاقی بھی ہے, معاشی بھی ہے, معاشرتی بھی ہے, سماجی بھی ہے, عدالتی بھی ہے, انتظامی بھی ہے, مذہبی بھی ہے. آج میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور سگے بچوں کو قتل کیا, آج کے اخباروں میں. نیم پاگلوں جیسے ہو گئے لوگ, سائیں لوگ ہیں, دولے شاہ چوہے پھر رہنے. ہم شہنشاہان آلودگی ہیں. اور بات سنو, اگر پاکی اور پاکیزگی کے بس میں ہوتا تو وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اپنا مقدمہ لے کے جاتی پاکیزگی, اور کہتی پاکستان والوں کو کہو وقتی طور پہ نام معطل کر دیں. پاکی نام کی پے بھی نہیں ہے تو نام اچھا. خیر آگے چلو آپ. ٹھیک ہے حضرت صاحب, ایک لیٹسٹ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر آپ ایسے افراد کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو مسلسل مسائل کا باعث پیدا کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بری خبر ہے. ایسے مسائل پیدا کرنے والے یا زندگی مشکل بنانے والے افراد آپ کو قبل از وقت بڑھاپے کا شکار بنا دیتے ہیں. تحقیق میں بتایا گیا کہ جھگڑالو افراد سے تعلق صحت کو متاثر کرتا ہے جبکہ بڑھاپے کی جانب سفر تیز ہو جاتا ہے. اچھا, میں سچی بات آپ کو بتاؤں, آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کا اندازہ ہوگا. میں شعوری طور پہ تو نہیں واقف تھا اس سے, لیکن یہ ہمارا عہد اس اعتبار سے بہت گندا ہے کہ اس میں سوشلائز کرنا, پی آر کرنا, نیٹ ورکنگ کرنا, جھوٹیاں جپیاں تے جھوٹیاں پپیاں, منافقانہ. میں فطری طور پہ تنہائی پسند ہوں, اس لیے
مجھے تو ان چیزوں سے ویسے ہی ایک نفرت ہے. اور دوسری بات ہے, رشتہ بہت بڑا اثاثہ بھی ہوتا ہے اور بہت بڑی لائبلٹی بھی ہوتا ہے, ایسٹ بھی اور لائبلٹی بھی. رشتے بنانا نہیں, اصل کام ہے رشتے نبھانا. اور جن لوگوں کے ساتھ آپ ریلیکس نہیں کرتے وہ اچھے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, میرا ٹائپ نہیں ہے, میں نہیں کرتا. آپ نے اچھا کیا, مجھے اس سے ایک نیا حوصلہ ملا ہے. میں تو آئی واز اے وکٹم آف مائی ٹیمپرمنٹ. میں تنہائی پسند آدمی ہوں, مخصوص لوگوں سے ملتا ہوں, ادروائز نہیں. یا کوئی اگر کہہ دے میرے کسی قریبی کو تو اس سے ملیے, ادروائز نہیں. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے, لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے, خاص طور پہ جو عمر رسیدہ لوگ ہوں میری طرح, جن کی جوانیاں ڈھل چکی ہوں. اور وہ بہرحال اگلی بات منوس ہے, میں نہیں کرتا. جی حسن صاحب, ہمارا تعلیم بالغہ اردو والا قاعدہ تو ختم ہو گیا ہے, آپ کا کیا خیال ہے اب انگریزی قاعدہ نہ شروع کر دیں؟ اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ. یہ دیکھو نا, پھر آپ نے مریم ڈنڈی مار دی. اے فار ایپل نہیں ہے, کریں گے اس پہ کام, شروع کریں گے انشاءاللہ. اے فار ایپل نہیں ہے اس ملک میں, اے فار انارکی. ٹھیک ہے. سی فار کیٹ نہیں ہے, کرائم. اس پہ کام کرتے ہیں. جی یقیناً حسن صاحب. اب آخر میں آج کا شعر سنا دیں. اچھا, اس میں مریم ایک بات آپ ذہن میں رکھنا, یہ شعر میرا ہی نہیں, میرا ہے لیکن میرا ہی نہیں, پوری قوم اور اس کی نام نہاد لیڈرشپ کا پسندیدہ ترین مشغلہ بھی ہے. اب شعر سنو, یہ میں نہیں کر رہا, ساری قوم کر رہی ہے, اور لیڈرشپ نے تو کمال ہی کر دیا ہے. کیا؟ ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑتے رہتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی چیزیں جوڑتے رہتے ہیں, جڑی جڑائی چیزیں توڑتے رہتے ہیں. یہ ہمارا قومی منشور ہے. زبردست. حسن صاحب, اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں کہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.